अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी आपको CSS के मतलब जो इम्पोर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग OIC ये वो टॉपिक है जो कि इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया। उसके अलावा ये जो CSS में बहुत इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स, उसके लिए भी ये वाला सब्जेक्ट जो है OIC ये टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिपीटेडली करंट अफेयर्स में भी रिपीट होता रहता है। उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में इसमें भी, और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ में भी इसको पूछा जाए। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है इंडो पाक हिस्ट्री हो गया, ये इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, किससे भी मुतल्लिक ये पूछा जा सकता है कि OIC का, क्योंकि इसका मुस्लिम इस्लामिक स्टेट्स के साथ डायरेक्ट लिंक है। ठीक हो गया, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी बड़ी जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो OIC है। तो इसके मुतल्लिक ये तमाम जो मैंने नोट्स ये देखें आप, ये मैंने तैयार किए हुए हैं, ये आपके लिए तैयार किए हुए हैं। ये मैं आपको सिंपल वर्डिंग में आज इसको कोशिश करूँगा मैक्सिमम 10 मिनट में इसको सॉल्व कर दूँ, या थोड़ा बहुत मे भी लेंथी हो जाए। बाकी आप इसको इधर से भी वीडियो से देख सकते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको अपने अल्फाज में इसको दोहरा दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेसिक कंसेप्ट की। ठीक हो गया, बाकी आप डीपली अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं देन आप वीडियो को वहाँ पर रोक कर भी देख सकते हैं। मैं वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये क्या चीज़ है बेसिकली। वाई OIC प्रूव इनकम्पिटेंट टू सेफ गार्ड मुस्लिम। अच्छा चलो मैं उर्दू में, अक्सर क्वेश्चन आता है कि OIC क्या है। ठीक हो गया, OIC अब तक नाकाम क्यों रही है और वेस्टर्न जो इंटरफेरेंस है इसमें क्यों हो रहा है। ठीक हो गया, जस्ट लाइक अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं OIC क्यों कामयाब नहीं है। ठीक हो गया, और इसका यूनाइटेड नेशंस के साथ कंपैरिजन क्या है या क्या बनता है कंपैरिजन। ठीक हो गया, चलिए इसको हम दिखाते हैं। अच्छा, ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 25 सितंबर 1969। ठीक हो गया, और इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। 57 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 56 जो ममालिक हैं वो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। ठीक हो गया, इसके ये करंट सेक्रेटरी जनरल है। 5 साल इसकी मुद्दत होती है जैसे सेक्रेटरी जनरल की, अभी तक यही है कि कुछ दिनों तक या कुछ देर तक, कुछ महीनों तक ये चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, इनके परमानेंट डेलीगेशन हैं यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में। या आप हिस्ट्री वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में इसको समझा दूंगा। अगर किसी को जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है तो वो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मवाद है कि ये कब फाउंड हुई, कैसे फाउंड हुई और कहाँ कहाँ इसके समिट्स हुए। ठीक हो गया, इस्तांबुल डिक्लेरेशन कब हुई। ठीक हो, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। 1969 में एक यहूदी साजिश के तहत बैतुल मक़दिस में वो क्या उसे कहते हैं मिंबर, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था, उसके दौर का था, बल्कि उसी ने उसको रखवाया था वहाँ पर बैतुल मक़दिस में, जो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, सबसे एहतराम वाली जगह है। ठीक हो गया, तो उस मिंबर को आग लगवाई गई इसराइली साजिश के तहत। तो बाद में उस बंदे को कहा कि नहीं भाई ये मेंटली ठीक नहीं, इसको कुछ देर के लिए कैद में रखा गया। बाद में उसे भेज दिया गया उधर मेंटल हॉस्पिटल, देन उसको रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, 1969 में जब ये वहाँ पर आग लगी वहाँ पर, तो वहाँ के जो फॉर्मर मुफ्ती थे, ठीक हो गया, उन्होंने ये तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखा कि एक अर्जेंट मीटिंग करनी है हमने कि बैतुल मक़दस की सिक्योरिटी के लिए। तो तकरीबन 25 ममालिक के जो सरबराहान थे एट ए टाइम, उधर जो मोरक्को है, उधर रबत उसका कैपिटल है, वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई। तो उसके पस मंज़र में कुछ और बातें भी है। काफ़ी देर से जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो
مسلمان اس جدوجہد میں تھے کہ مسلمانوں کی بھی ایک یونائٹڈ نیشنز کی طرح کوئی اتحاد ہو، ان کا اپنا ایک گروپ ہو مسلمانوں کا، مگر عرب ممالک کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار وہ ریپیٹ کرتے رہے۔ کبھی 1954 میں تو پاکستان کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں یحییٰ خان کے، تو باقی کئی ممالک سے اس طرح کے ڈیلیگیشنز آتے رہے کہ ہم اپنا گروپ بنا دیں، مگر کیونکہ عرب کنٹریز کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تب تک۔ مگر بعد میں جب ایجپٹ جو مصر ہے وہاں کے جمال عبد الناصر نے ایک عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ریپبلکن ڈیموکریسی کو اس نے امپورٹنس دی، ریپبلکن سسٹم، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ جو بادشاہت وغیرہ ہے اس کے خلاف بھی اس نے باتیں کی۔ تو جب عرب کنٹریز کے جو بادشاہت تھی اکثر ادھر UAE ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، عمان، قطر، یہ تمام یہ بیسیکلی ادھر بادشاہت شہزادے اس طرح سسٹم ہے سارا، تو وہ اس چیز کے خلاف ہو گئے کہ بھئی ہماری بادشاہت چھیننے کے در پہ ہے یہ بندہ جمال عبد الناصر، تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ تو اسی بندے کے دوران میں سویز کینال جو کہ فلسطین کے ساتھ جو ان کا جڑپ ہوئی تھی، 7 دن کی جنگ بھی ہوئی تھی، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ان کی، تو اسی لیے وہ جنگ ہار گئے تھے کیونکہ عرب ممالک اس کے اگینسٹ ہو گئے تھے، میجورٹی جہاں پر بادشاہت تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے بندہ جمال عبد الناصر، تو اس کا زور توڑنے کے لیے تو ان کو یہ موقع ملا کہ چلیں ہم یہ آرگنائزیشن بنا دیں، تو انہوں نے فوراً اس میں پہل قدمی کی، تو جس میں سب سے آگے سعودی عربیہ تھا کیونکہ ان کو اپنی بادشاہت کو زیادہ ہی عزیز ہے۔ تو انہوں نے جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا سعودی عربیہ میں اس اور OIC کا، اور فائنل جو سیکریٹریٹ جنرل ہوتا ہے سیکریٹریٹ، تو اس کو بھی جدہ میں ہی بنایا۔ اور اس میں یہ میٹنگ بعد میں 1970 میں باقاعدہ اس کا چارٹر بنایا گیا، اور اسی طرح 1972 میں اس کو باقاعدہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی OIC کی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، جس کا پہلے نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ چلے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کا نیم کب چینج کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا نیم چینج ہوا تھا بیسیکلی 2011 کو آستانہ قازقستان میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اکثر کویسچن آ سکتا ہے، یہ جنرل نالج کا کویسچن۔ اچھا چلے میں ردم میں میرا خراب نہ ہو جائے کہیں کسی، تو انہوں نے اس کا باقاعدہ اس کی بنیاد رکھ دی 1972 میں، تو اس کا لاہور جدہ میں ہی اس کو سیکریٹریٹ بھی بنا دیا گیا۔ تو یہ جب بات طے پائی گئی کہ ہر 3 سال بعد جو اسلامی ممالک سے ان کے جو سربراہان ہیں، فار ایگزامپل جہاں پر صدر ہوگا، جہاں پر وزیر اعظم ہوگا، ہیڈ آف اسٹیٹ، یا جہاں پر کنگز ہوں گے، ٹھیک ہو گئے، جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں گے، ان کی میٹنگ ہر 3 سال بعد ہوگی، اور ہر سال بعد یہ ایک اور میٹنگ ہوگی، وہ ہوگی ہر تمام اسلامی ممالک کے جو اس کے ممبرز ہوں گے ان کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوا کرے گی ہر سال، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی اس میں طے پایا گیا، اور اس کے بعد مختلف مقامات پر ان کی تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، کائرو ڈیکلیریشن، ٹھیک ہو گیا۔ 1990 میں 45 فارن منسٹرز، 45 جو کنٹریز تھی تب تک اس کی ممبرز 25 سے انکریز کر کے 45 ہو گئے تھے۔ تو تب ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے ادھر ایجپٹ میں کائرو میں، ٹھیک ہو گیا، کائرو ایجپٹ کا کیپٹل، وہاں پر ایک ڈیکلیریشن کیا، اسے کہتے ہیں کائرو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام، ٹھیک ہو گیا۔ کس کے رسپانس میں بیسیکلی، کیونکہ 1948 میں ادھر جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک ڈیکلیریشن ہوا تھا، یونیورسل ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس، جس میں ہیومن رائٹس کا ڈیکلیریشن ہوا تھا، ایک باقاعدہ قرارداد منظور ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک لبرل قرارداد تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کائرو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام یہ پیش کی 1999، جس میں شریعت کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی، مگر آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس میں اتنی زیادہ تبدیلیاں اور یونائٹڈ نیشن کے انفلوئنس اور اس کے پریشر کی وجہ سے
OIC نے اپنا چارٹر چینج کر لیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے آج تک اس میں کائرو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا. یہ اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا کتنا زیادہ پریشر اور کتنا زیادہ ان کا انفلوئنس ہے. یہ میں نے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کو آہستہ آہستہ ردم کے ساتھ آگے چلیں گے نا تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ادروائز میں آپ کو سمپل بتا دوں تو آپ کو سمجھ نہیں لگے. اچھا یہ چلتا رہا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو ہوا آستانہ ڈکلیریشن پر انہوں نے ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ایک بیٹھک کی، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو بیٹر کرنے کے لیے کام کریں گے، مگر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. اسی طرح 2017 2018 2019. اچھا باقی یہ بس مذمتی بیان دے رہے تھے ابھی تک. فلسطین کا مسئلہ ہو جائے، کشمیر کا مسئلہ ہو جائے، روہنگیا کا مسئلہ ہو جائے، یا ہو جائے ادھر سیریا کا، شام کا، جو بھی ہو جائے، انہوں نے آج تک صرف اور صرف یہ مذمتی بیان دیے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات، انڈیا نے کہا کہ ہمارے ملک میں 15% مسلم پاپولیشن ہے، جو کہ بہت زیادہ، کئی ممالک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں بھی اس کی ممبرشپ دی جائے. مگر پاکستان کے احتجاج کے اوپر اس کو ممبرشپ نہیں دی گئی. تو مگر اس کے بعد جب پلوامہ اٹیک ہوا، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال، تو انڈیا اور پاکستان کافی ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا معاملہ. تو انہوں نے OIC نے جو ان کی سشما سوراج تھی، یہ دیکھیں اس کا نیم ادھر لکھا ہوا، ان کی فارن منسٹر تھی، اس کو انوائٹ کیا OIC میں تاکہ یہ معاملہ سلجھا سکیں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ جنگ تک نوبت نہ پہنچ جائے. اچھا یہ تو معاملہ یہاں تک رک گیا. اس کے علاوہ ایک اور، چلے یہ ادھر ڈسکس کرنے والی بات نہیں، چلے میں اس کو مزید نیکسٹ ابھی. اچھا یہاں سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ نے لازمی انڈرسٹینڈنگ کرنی. میں اس کو آہستہ آہستہ سے آپ کو سمجھانے کی، میں نے تو کوشش کی تھی ویڈیو چھوٹی بنے، مگر نہیں، مجبوری ہے، یہ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی. اچھا اکانومی. اچھا کویشچن ہے وائی OIC از انفیکٹو اینڈ فیلڈ. اس کی کازز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور میجر کازز اکانومی. اکانومی ہر چیز کی بیک بون ہوتی، کہتے ہیں نا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا مگر پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے. OIC کے جو ممبرز ہیں یہ پوری ورلڈ کی 22% پاپولیشن کو کور کرتے ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں 22% ان کی پاپولیشن ہے، ان کے ممبرز ہیں. صرف کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمز ہیں مگر اس کو ابھی اس میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی GDP کتنی ہے؟ صرف 2%. پوری ورلڈ کی اتنی کم GDP 2%. کتنے ایریے کو کور کرتے ہیں؟ 22. بیسیکلی ایوریج کے حساب سے GDP ہونی چاہیے تھی 22%، بٹ سیڈلی اٹ از 2% اونلی. اور پوری دنیا کی جو ٹریڈ کو اتنی کو کور کرتے ہیں 1.3%. انویسٹمنٹ کتنی ہے ان کی پوری دنیا میں؟ 1.5%. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے. اتنی کم پرسنٹیج میں کیسے یہ گزارا کریں گے، کیسے کمپیٹ کریں گے جو ورلڈ کی ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں. یہ آپ نے میجر پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. یہ میں نے یہ تقریباً لیٹسٹ ہے، یہ فگرز ہو سکتا ہے یہ 1.5 سے 1.6 ہو جائے، 1.4 ہو جائے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور یہ 2.01 ہو جائے یا 1.99، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک، یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. اچھا یہ جو ان کی GDP ہے، یہ جو یورپ کے جو ٹاپ کے نہیں کنٹریز کہہ رہا ہے، متوسط جو کنٹریز ہیں اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہو گئی، ان کی اتنا زیادہ کم ہے. ان کی اس کی میں وجوہات نیکسٹ بتاتا ہوں آپ کو. اچھا ٹیکنالوجی میں ان کے کام دیکھ لیں. ٹیکنالوجی بیسیکلی ان کے پاس 70% انرجی ریسورسز ہیں پوری دنیا کے. 70% اتنی زیادہ یہ اماؤنٹ میں ہے. اس کے علاوہ 40% را مٹیریل، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کی پاپولیشن کی پرسنٹیج سے آپ دیکھیں نا، دین مگر ان کی GDP صرف اور صرف 5% ہے. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں اور ایجوکیشن میں ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کی یہ ہماری OIC کی جو ٹاپ کنٹریز ہیں، ویلتھی رچ کنٹریز ہیں، ادھر بادشاہت ہے،
ان کو اپنی بادشاہت عزیز ہے، وہ کبھی بھی ایجوکیشن میں اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں کام نہیں کر رہے کہ کہیں ان کی عوام اویئرنیس نہ ہو جائے ادھر ان کی عوام کی۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن میں ان کا کام دیکھ لیں، او آئی سی کے جو ٹوٹل ممبر کنٹری یہ پورا سال تقریباً 500-700 پی ایچ ڈی ان کے ادھر سے اسٹڈی کرتے ہیں، 5 میکسیمم 1000 لگا لیں پی ایچ ڈیز، اور اس کے مقابلے میں صرف اور صرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا سے 5 گنا زیادہ پی ایچ ڈیز کو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ہر سال جو فارغ ہوتے ہیں وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے۔ مطلب اگر پورے کے پورے اے ایس سی ممبرز جو ہیں مل جائیں تو ان کی کتنی پی ایچ ڈی ہو جاتی ہیں؟ تو اسے 5 گنا زیادہ صرف اور صرف انڈیا کر لیتا ہے، اور اسے 10 گنا صرف اور صرف یو کے کرتا ہے۔ اور ان کی جو تمام مسلم کنٹریز یونیورسٹیز ہیں، پوری دنیا کی یونیورسٹی کی رینکنگ میں 100 رینکنگ جو ٹاپ ہے اس میں بھی نہیں آتی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی فیصل آباد کی جو یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی آف فیصل آباد، اور اس کے علاوہ لمز ہوگی، قائد اعظم یونیورسٹی ہوگی، ان کی رینکنگ 500 سے 1000 کے درمیان تک آتی ہے، شاید تھوڑا آگے۔ یہ مسلم کنٹریز میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ہیں پاکستان کی کنٹری یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ ایران ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، مطلب یہ 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی نہیں آتے۔ تو اس سے آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کرنی ہے ایجوکیشن میں۔ اگر ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو کس طرح یہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایک ان کو سجیشن دی تھی کہ ہم ملٹی بلین پروجیکٹ کرتے ہیں ٹو انہانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو انہانس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملٹی بلین تھا، جس پر بہت زیادہ خرچ آنا تھا، جو کہ صرف اور صرف گلف کوآپریشن کونسل میں جو شامل تھے ممالک وہی اس کو افورڈ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ گلف کوآپریشن کونسل، جس میں وہی کنٹریز شامل ہیں جو کہ عرب مونارکس ہیں، عرب بادشاہت ہیں، قطر ہو گیا، دبئی ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، عمان، بحرین، یہ تمام کنٹریز اسی میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی سی سی جو ہے گلف کوآپریشن کونسل، اس کے اور بھی زیادہ مسلم امہ کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے، وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا چلیے، یہ ہو گیا کہ ایجوکیشن میں ان کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، جو انڈیا کنٹریز ہیں ان کی مور دین ہاف پاپولیشن جو ہے بلو دا پاورٹی لائن ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بھی مسلم کنٹری 40 جو رینک ہے 40 رینک پر بھی نہیں فال کرتی۔ سعودی عربیہ ہے جو کہ 41 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کنٹریز نیچے، پاکستان تو 100 سے بھی آگے پہنچا ہوا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، اس میں جو میں نے مکس لکھ دی، یہ بہت زیادہ بن جائیں گی، آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل ورڈنگ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے او آئی سی کا مقصد بیسیکلی تھا مسجد الاقصیٰ کی حفاظت، جو کہ اب تک یہ ناکام ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ جانتے ہیں 2021 کے رمضان میں مسلمانوں پر رمضان کے دوران اور اعتکاف کے دوران ان پر حملہ کیا، مگر او آئی سی جسٹ مذمتی بیانات دیے، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، وہ میں آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں اس میں مسلم۔ اچھا، باہر کو یورپ وغیرہ کو انہوں نے کیا روکنا، مسلمانوں کے جو اندرونی خانہ جنگی چل رہی اسی کو نہیں آج تک روک سکے۔ مطلب ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہے، یہ کیوں نہیں ادھر رسوخ کر رہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ ایک مزے کی بات وہ دیکھیں کہ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات میں نرمی لائے ہیں اور تعلقات خوشگوار کر لیے ہیں۔ سعودی عرب جو کہ اس کا بہت کلوز الائی ہے، اتحادی ہے، تو اس نے بھی یہ ذرا کوشش کی کہ بھئی اسے پوچھ ہی لیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، کہ اسرائیل جس نے مسلم امت کے سینے میں چھرا گھونپا ہے، کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک اور وجہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کو حجاز مقدس کو سعودی عربیہ بنانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ہے امریکنز، برٹش، یورپینز، ٹھیک ہو گیا۔
انہوں نے ہی وہاں پر خلافت عثمانیہ کو خط کا خاتمہ کیا اور حجاز مقدس ان لوگوں کے حوالے کر دی، اور 1932 میں انہوں نے حجاز مقدس کا نام چینج کر کے سعودی عربیہ رکھ لیا تھا، اور بیسکلی ڈیکن پر امریکن ہی سعودی عربیہ کو کنٹرول کرے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب ایسی کوئی پالیسی یا ایسا کوئی اقدام اٹھائے جس سے ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ ناراض ہو جائیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ رہتی کسر یو اے ای نے پوری کر دی۔ یو اے ای نے پہلے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار کری، اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کا جو ہے جو فارن منسٹر اس کو گیسٹ آف آنر کے طور پہ بلایا، سب سے بڑا ایوارڈ دیا دبئی میں اس کو۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ کشمیر کا مسئلہ کتنا سنگین چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا؟ اور اس کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کا جو قتل عام کیا انہوں نے، اس کے اوپر بھی یہ سعودی عرب وغیرہ خاموش رہے۔ اچھا، اس میں کہا گیا اچھا سعودی عرب کا بیسکلی ویسٹ کے اوپر اتنا زیادہ سارے کچھ اس لیے وجہ سے، پہلے تو وہ سعودی عرب کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر کیسے انہوں نے آل سعود کو ادھر ریپلیس کیا، اور اس کے بعد اس کا سعودی عرب کا آئل کا ٹریڈ جو ہے بیسکلی تمام کا تمام ویسٹ میں ہے، تو ان کو اپنی ٹریڈ کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ او آئی سی کے کیونکہ ہیڈ یہ ہیں، کیونکہ پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، تو ہیڈ آفس بھی تمام کچھ وہاں پر ہے، یہ تمام کا ان کی کولیشن ہے عرب کنٹریز کی، ٹھیک ہو گیا، یہ جو بادشاہ جہاں جہاں پر ہے، تو یہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کی پالیسی کو اگر کوئی فرق پڑے یا ان کے انٹرسٹ خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزے کی بات، یونائٹڈ نیشن اس پر اتنا زیادہ حاوی ہے او آئی سی پر، اس کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیں کہ 56 ممبر جو ہیں اسلامک وہ آلریڈی اس کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ انہیں یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کو یہاں رکھیں یا او آئی سی میں شامل ہو جائیں۔ ایسے تو نہیں نا دو کشتیوں کے مسافر بنا جاتا۔ مسلم کنٹریز کو میں سجیشن میں یہ چیز لکھنا بول گیا، یہ میں لازمی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ چیزیں لکھیں کہ مسلم کو اپنا ایک الگ سے بلاک بنانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر رہتے ہوئے کبھی بھی او آئی سی کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم یونائٹڈ نیشنز کی واضح پالیسیز ہیں، وہ جو مسلم اسٹیٹ جو مسلم جو ہیں ان کی شریعت جو ہے وہ کنفرم ہے، وہ شریعت کو زیادہ پریورٹی دیں گے یا یونائٹڈ نیشنز کی گائیڈنس، ان کے پرنسپل، ان کی پالیسیز اور ان کی ڈکلیریشن کو؟ تو اس لیے انہیں ایٹ اے ٹائم 2 ممبرشپ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انٹرنلی یہ جو گلف کوآپریشن کونسل جو ہیں عرب کنٹریز نے ایک الگ سے بنائی ہوئی ہے، تو وہ اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، تو وہ اس لیے او آئی سی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو او آئی سی نے جیسا کہ اپنا چارٹر بھی چینج کر لیا تھا کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بائی یونائٹڈ نیشن، اس کے اکارڈنگلی کر لیا تھا۔ مطلب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے ایک باقاعدہ چارٹر بنایا کہ ہم شریعت کو زیادہ پریورٹی دیں گے، تو انہوں نے اس کی بجائے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے پاس کیا گیا تھا اس کو انہوں نے ادھر بھی نافذ کر دیا۔ تو اس کے علاوہ عرب عجم کا بھی بہت ادھر پرابلم ہے۔ 2020 میں جو پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، جب انہوں نے او آئی سی پر تنقید کی کہ ان کا رول کشمیر اور فلسطین کے ایشو پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم یہ ممبرشپ کینسل کر دیں گے، تو جس پر یہ سعودی عرب بہت زیادہ سیخ پا ہوا، اور اس نے پاکستان کو کہا کہ بھائی میرا جو انسٹالمنٹ دینی ہے جلدی دیں میری واپس۔ کچھ بلینز روپیز تھے، ڈالرز تھے، وہ پاکستان نے بھی واپس کر دیے کہ بھئی یہ لیں آپ اپنے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے آئل ٹریڈ بھی کینسل کر دی تھی، سسپینڈ کر دی تھی۔ اور اس کے علاوہ او آئی سی کے پاس نہ تو پاور ہے، ملٹری پاور ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی جو پالیسیز کو نافذ کر سکیں، اور یہ جو کہتے ہیں 41 ممالک کی اسلامی جو ملٹری انہوں نے بنائی تھی وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ملٹری
آرگنائزیشن جو صرف اور صرف ان کی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ان کے آپس میں جو فرقہ واریت ہے، ایران کے ساتھ جو تضادات ہیں اور دوسرے ایران کے ان کے ساتھ، مطلب یہ کبھی بھی مسلم اسٹیٹ کے لیے، اتحاد کے لیے کبھی بھی کام نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی فرقہ وارانہ سوچ کو نہ بدل لیں. اور اس کے علاوہ اویسی نے کئی سب برانچز بھی بنائی اور ایجنسیز بنائی جو کہ ناکام رہی ہیں، جن میں ایک ڈھاکہ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی ان ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش میں. اور اس کے علاوہ مسلم اسٹیٹ میں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کام ہو گئے. فال آف ڈھاکہ جو ایسٹ بنگال پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا تھا، وہ انڈیا کی پوری مداخلت کی وجہ سے ہوا تھا. تو کیا او آئی سی نے تب اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ بھئی ہم نے انٹرونشن کرنی، اس کو روکنا ہے؟ تو یہ او آئی سی کی بالکل ناک کے نیچے ہوا. اور اس کے علاوہ سوویت انٹرونشن جب افغانستان میں ہوئی 1979 میں، تب او آئی سی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 1980 میں جب ایران عراق وار ہوئی، تب بھی او آئی سی کو چاہیے تھا کہ یہ مسلم اسٹیٹ کو روکتے کہ بھئی جنگ بندی کرو، اس میں کوئی کسی قسم کی مصالحت کرواتے. اور اس کے علاوہ 1982 میں لبنان پر اسرائیل یہودیوں نے جب اٹیک کیا تو نہ تو اس کے اوپر انہوں نے او آئی سی نے کچھ کہا. یونائٹڈ نیشنز نے، یو ایس نے، نیٹو نے جب افغانستان پر حملہ دعویٰ بول دیا، اس پر او آئی سی نے بھی کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہوگی، آپ کے سامنے بھی یہ واضح دلائل ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ 6 کے 6 ٹاپک آپ بالکل آپ حفظ کر لیں. عراق کو پر جب قبضہ کیا یو ایس نے 2005 میں، یہ دیکھیں کتنی واضح انہوں نے ادھر اپنی بدماشی دکھائی تھی. وہاں کا صدام حسین تھا، جی صدام حسین تھا عراق کا صدر تھا. تو یو ایس نے اس پر بلیم کیا تھا کہ بھئی یہ اس کے پاس ایٹامک ہتھیار ہیں. تو جب انہوں نے اس کو تباہ کر دیا، پاش کر دیا، تو وہاں پر جو ان کے انسپیکٹرز وغیرہ جو ان کی پوری ٹیم گئی تو ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا. تو بعد میں ان کو شرم سے ڈوبنے کے بجائے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ ہمیں ہتھیار تو نہیں ملے مگر شکر ہے یہ کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، کیونکہ امید تھی آج نہیں تو کل انہوں نے بنا لینے تھے. یہ دیکھیں، یہ ان کا ایکسکیوز، اتنی بڑی زیادتی کی انہوں نے. تو مگر او آئی سی کا آپ یہ کردار ادھر بتائیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں او آئی سی بہت اچھی ہے، بہت کام کر رہی ہے، تو یہ یہی کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہوتی تو اس سے یہی تو اچھا ہونا تھا کہ کوئی اور تنظیم بنا لیتے مسلمان مل کر. اسی کے چکروں میں نہ تو کوئی اور بن رہی ہے اور نہ یہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے. اچھا چلیں، اس کو امپروو کرنے کی سجیشن جو میں نے خود سے دیکھی ہیں وہ میرے حساب سے یہی بنتی ہیں. اگر آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ او آئی سی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، انٹرا او آئی سی ممبرز ہارمنی. جو اس کی ممبر سٹیٹس ہیں، 57 جو سٹیٹس ہیں اس کے ممبرز ہیں، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایران سعودی عرب کا کلیش بہت پرانا ہے. لوگ اسے کہتے ہیں یہ سنی وہابی تضاد ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. سنی شیعہ نہیں، یہ سنی شیعہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی بادشاہت اور ان کی انقلاب کی جنگ ہے. سعودی عرب ڈرتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے انقلاب نہ. اور ایران کی تو آپ جانتے ہیں ان کی پروکسیز، وہ مختلف ممالک میں انہوں نے اپنی پروکسیز شروع کی ہوئی ہیں، جس کا بھی مسلمان امت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جگہ جگہ پر جنگیں بندی، یہ شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، تباہ ہو گئے ہیں یہ چیزیں. یہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں سارا کچھ. اور جو عربز ہیں وہ عجم کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا. یہ بھی ان کا آپس میں کوئی اتحاد ہونا چاہیے. جب تک ان کا آپسی اتحاد نہیں ہوگا تب تک یہ اسی طرح نقصان میں رہیں گے. اور اس کے علاوہ دوسری سجیشن یہ ہے پروموشن آف انٹرا او آئی سی ٹریڈ. جس طرح یورپین یونین ہے، انہوں نے اپنی ایک یونین بنائی ہے یورپین، اس طرح مسلم کنٹریز کو بھی چاہیے آپس میں تجارتی معاہدات کریں اور اس میں کافی ایک دوسرے کو ریلیکسیشن دے تاکہ تجارت بڑھے آپس میں. ایک دوسرے نن مسلم اسٹیٹ کے بجائے مسلم اسٹیٹس کو ترجیح دی جائے. اگر کوئی چیز کمی بیشی بھی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو ریلیکسیشن دیں. اچھا، ایکسیلنسی ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اور ٹیکنالوجی کو امپروو کریں. جیسا کہ پاکستان نے ایک سجیشن دی تھی مگر وہ پرپوزل جی سی سی کی طرف سے ریجیکٹ ہو گیا تھا. جی سی سی یعنی کہ گلف کوآپریشن کونسل.
ٹھیک ہو گیا. یہ عرب کنٹریز کی کونسل ہے, وہ بہت زیادہ ویلتھی ہے, رچ ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر سوچے, اس کو تمام اسٹیٹس کو, مسلم اسٹیٹس کو چاہیے کہ ان کو رضامند کریں. اگر وہ نہیں مانتے تو تمام اسٹیٹس آپس میں مل کر کچھ انویسٹمنٹ کریں اس کے اوپر, کیونکہ جب تک سائنس, ٹیکنالوجی, ایجوکیشن میں ترقی نہیں ہوگی تو مسلمان امت اسی طرح زوال کا شکار رہے گی. مسلمانوں کو چاہیے کہ سائنس, ٹیکنالوجی میں کچھ ترقی کریں, ڈیولپمنٹ کریں. یہ ایجوکیشن ہی ہر چیز کی میجر وجہ ہوتی ہے. یورپ نے کیوں اتنی ترقی کر لی؟ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر کیا. ایجوکیشن سے ان کے جو ملک کے نظام ہے, ادھر کا سیاست, لیجسلیشن, وہ بیٹر ہوئی. ان کے قوانین, جو کانسٹیٹیوشن, وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن سے کہیں زیادہ کارآمد ہے. اچھا, سوورینٹی ٹو اللہ المائٹی دین اے رچ مونارک. سب سے بہتر بات جو میں ادھر آپ کو یہ میں نے لکھی ہے, اگر آپ کو کوئی اور یہ پوائنٹس اچھے لگیں تو آپ مجھے کمنٹ میں کائنڈلی میرے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ میرے نالج میں اضافہ ہو جائے. اچھا, سوورینٹی ٹو اللہ المائٹی, جیسا کہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ سوورینٹی ٹو اللہ المائٹی, یعنی کہ تمام ملک کے قوانین شریعت کے بالکل تابع ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. صدر, وزیر اعظم شریعت سے اوپر نہیں ہوگا, شریعت سب سے اوپر ہوگی. مگر OIC میں کیا ہے, رچ مونارکی جو ہے عرب کنٹریز کی, جو آپس میں ان کی یہ اتحاد ہے, GCC ٹائپ ہو گیا, آپس میں ان کا اتحاد ہے, وہ ادھر ایز اے سوورن کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ان کی پالیسیز ہوتی, جو ان کو انٹرسٹ میں ہوتی بات, وہ اس پر کام کرتی ہیں. ادروائز جو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا وہ اس کو نہیں دیکھتے. وہ چاہے شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو, وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اس کا ہم نے اسٹرکچر چینج کرنا ہوگا. آپ ادھر یہ بھی ٹاپک لکھ سکتے ہیں نا, ٹو چینج دا اسٹرکچر آف OIC. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہاں پر جو بھی ادھر وہ کوئی فیصلہ کریں تو وہ دیکھے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے دین اس پر عمل کیا جائے گا, ادروائز اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. سوورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ڈیموکریٹ تمام جو ممبرز ہیں وہ ایز اے ایکول اس کے اوپر رائے دے سکیں, اپنا فیصلہ دے سکیں. ٹھیک ہو گیا. ایز اے ووٹنگ کیا کریں, دین کوئی کام جو بھی اس پر فرم سٹانس لے لیں, ایک پولیٹیکل ول کو یوز کریں, دین اس کو امپلیمنٹ کیا دیں. یہ نہیں کہ سعودی عرب نے کہا ایسا نہیں کرنا تو ایسا کر دیں گے. سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان, جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ملیشیا میں کوالالمپر میں وہ اس میٹنگ میں نہ جائیں تو وہی نہیں جاتے, جیسے آپ کی مرضی. ایسے نہیں چلے گا. رچ مونارکی کی بجائے سوورینٹی ٹو شریعت کر دیں. ٹھیک ہو گیا. ان کی مونارکی جب تک ختم نہیں ہوگی, ان کی بادشاہت, ان کی گنڈا گردی جب تک ختم نہیں ہوگی عرب اسٹیٹ کی, تو مسلمان امت کا یہی حال ہے. مسلمان امت کی بہتری کے لیے آپ کو ان کی بادشاہت کو ٹھکرانا پڑے گا اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اسپرٹی ان آل ڈیسیژن ایکسیپٹ یونائٹڈ نیشن, یہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے, مگر اس طرح ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو پالیسیز ہیں وہ آہستہ آہستہ OIC میں نافذ العمل ہو چکی ہیں. اب وہی پالیسیز OIC مختلف ہیلوں بہانوں سے اسلام کا نام لے کر کر رہی ہے. مگر یونائٹڈ نیشنز کی جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہوگی, LGBT, آپ کو پتہ ہے کہ لیسبین, یہ ویسا ٹرانسجینڈر, ٹھیک ہو گئے, تو وہ والی چیزیں بھی ادھر کام نہیں کریں گی. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, یہ والے اس کا بنتا اچھا, یہ والی چیزیں بھی ادھر نافذ کرنا چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشن. بالکل ان کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر, اس کو ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں. تو اس طرح یہ تو شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں عرب کنٹریز میں اب کتنے زیادہ سینماز وغیرہ بن رہے ہیں. ابھی تو خاص طور پر سعودی عربیہ, جو کہ ہماری نظر میں بہت ایک مقدس شہر ہے, مقام ہے, تو وہاں پر جب ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے کیا ہوگا. اچھا, ایک اور سجیشن ہے, ایلوکیشن آف ایٹ لیسٹ 1% آف GDP بائی ممبر اسٹیٹس. پہلے تو 0.01% شاید اتنا جلد,
مگر میری سچویشن یہ ہے کہ ہر ممبر اسٹیٹ اپنی کنٹری کا ٹوٹل 100% جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس میں جسٹ 1% OIC کے پالیسیز کو امپلیمنٹیشن کے لیے وقف کر دے تاکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا جا سکے، مسلمان امت کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے، اور مزید یہ جو ایجنسیز مزید قائم کی جا سکے تاکہ وہ ایکٹیو ہوں۔ انہوں نے کافی زیادہ ادارے بھی بنائے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے، ٹریڈ کے لیے، مگر وہ کام ہی نہیں کرتے، بندے ہی نہیں ہیں ان کے لیے پاس۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو سٹرکچر چینج کیا جائے، مونارکی وغیرہ کا، جو عرب کی جو گنڈا گردی اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو فنڈز ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان میں آپس میں جو اتحاد قائم کیا جائے مسلمان کنٹریز کا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز رہ گئی تھی، یونائٹڈ نیشن سے نکل کر اپنے طور پر پاورفل ہو جائیں۔ یہ آپ ٹاپک ادھر ایڈ کر لیں، میں بھی اس کو کر دیتا ہوں، یہ والا بھی پوائنٹ بہت اچھا رہے گا۔ یونائٹڈ نیشن all OIC members should leave United Nation، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹاپک بھی بہت اچھا رہے گا، آپ اس کو لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو امتحانات میں اچھے نمبرز ملیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ نیگیٹیوٹی والی بات نہ لکھیں، آپ ایسا نہ لکھیں کہ بھئی مطلب کویسچن آپ کو جب پوچھا جاتا ہے امتحان میں، خاص طور پر CSS PMS کے کوئی بھی مقابلے کا امتحان ہو، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی نیگیٹیو چیز بھی ہے نا، حقائق لکھنے کے بعد اس کو پازیٹیولی کنکلیوڈ کریں، اس کی کنکلوژن میں اچھے طریقے سے پازیٹیو لکھیں۔ وہ آپ کو میں بتا دے تو آپ نے کیسے لکھنا، آپ نے پازیٹیو اس طرح لکھنا کہ ٹھیک ہے یہ نیگیٹیوٹی سارا کچھ ہے، اس کے کنسٹرینٹس ہیں، تمام مشکلات ہیں، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم اس طرح اس میں چینجنگ کریں، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے کر آئیں، اس کے علاوہ فنڈز ایلوکیٹ کریں، اور آپس میں ان کی اتحاد قائم ہو، آپس میں تجارت ہو، تو انشاءاللہ OIC بہت زیادہ ترقی کرے گی، یونائٹڈ نیشنز سے بھی زیادہ ترقی کرے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دین کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔